बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन साथ किसी शेरनी ने अपने शेर से अर्ज किया, जनाब हमारे बच्चों को गीदड़ कत्ल कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को बचाते क्यों नहीं हैं? शेर उस वक्त धूप में लेटकर कैलूला कर रहा था। उसने जवाब दिया, तुम फिक्र ना करो, मैं गीदड़ों से निपट लूंगा। शेरनी ने पूछा, बादशाह सलामत कैसे? शेर ने जवाब दिया, हमारे बच्चे मरेंगे तो खुराक की बचत होगी, ये खुराक मैं खाऊंगा, इससे मेरी जान बनेगी और उस जान से मैं गीदड़ों का मुकाबला करूंगा। ये अजीबोगरीब कहानी मुझे आज किसी शख्स ने SMS के जरिए भिजवाई। ये कहानी बज़ाहिर बच्चगाना सी दास्तान है, लेकिन गौर किया जाए तो ये पाकिस्तान की कहानी है। इस कहानी का शेर रियासत है, गीदड़ हमारे हालात हैं, शेरनी हमारे आवाम हैं, जबकि मरने वाले बच्चे हमारे वो शोहदा हैं जो रोज इस ना खत्म होने वाली जंग का ईंधन बन रहे हैं। आज भी चारसदा में पुलिस वैन पर हमला हुआ और इसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी इस दहशतगर्दी का निशाना बन गया। ये पुलिस एहलकार पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी देने जा रहे थे। आप बलूचिस्तान की सूरत हाल भी मुलाहिजा कीजिए। आज लेवीज 2 स्पेनिश टूरिस्ट को लेकर कोयटा आ रही थी। मस्तूंग के करीब इन पर हमला हुआ। एक स्पेनिश सियाह जख्मी हो गया। हमला आवर स्पेनिश सियाहों को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी लेवी FC के साथ मिलकर सिर्फ एक हमला आवर को हलाक कर सकी, जबकि हमला आवरों ने 7 एहलकार शहीद और 10 जख्मी कर दिए। आज ही के दिन FC के IG मेजर जनरल इजाज शाहिद ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में हुकूमत को अपनी फोर्स की हालत ज़ार के बारे में ब्रीफिंग दी। IG के मुताबिक FC के पास 1983 मॉडल का सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। 360 एहलकार शहीद हो चुके हैं। असला है, न लोग हैं, न ट्रेनिंग है, न गाड़ियां हैं और न ही पेट्रोल है। FC को शोहदा के फंड्स तक नहीं दिए गए। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेना पड़ती है। पेट्रोल ईरान से स्मगल होता है। FC एहलकार ऐसे इलाकों में ड्यूटी दे रहे हैं जहां पानी भी दस्तयाब नहीं है। सियासी वाबस्तगी रखने वाले एक शख्स से 1.5 टन धमाकाखेज मवाद बरामद हुआ, लेकिन इसे छोड़ दिया गया। पिछले 5-6 माह में होने वाले हमलों से पुलिस का एतमाद किरची किरची हो चुका है और अब FC ही तमाम सूरत हाल को कंट्रोल कर रही है। ये FC की सूरत हाल थी। आप कोयटा के ताज़ा तरीन वाक़े की तरफ भी आ जाइए। कल मस्तूंग में ज़ायरीन की बस पर हमला हुआ। इसमें शिया कम्युनिटी के 28 लोग जान हार गए। लवाहिकीन लाशें सड़कों पर रख कर बैठे हैं। कोयटा में शटर डाउन है और खौफ की फिजा है। ये सब क्या है? ये अनदेखी जंग का ईंधन है। ये शेर के वो बच्चे हैं जिन्हें रोज मार दिया जाता है, लेकिन शेर ये सोचकर चुप बैठ जाता है कि खुराक बचेगी, मैं ये खुराक खाऊंगा, तवाना होऊंगा और फिर बच्चे मारने वालों से बदला लूंगा। इस शेर को आखिर मजीद कितनी खुराक चाहिए? ये कब तक बच्चे मरवाएगा और इसे कब इतनी तवानाई मिलेगी कि ये दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी टांगों पर खड़ा हो सके? हमें औसतन हर 10 मिनट बाद एक बुरी खबर मिलती है। नफ्सियातदान बताते हैं कि किसी इंसान को अगर रोज एक बुरी खबर मिले तो ये 2 माह में बिस्तरे मर्ग तक पहुंच जाता है, जबकि हमें रोज 20 बुरी खबरें मिलती हैं और ये खबरें 10 साल से जारी हैं। आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि कौम की नफ्सियाती और जज्बाती सूरत हाल क्या होगी। हालत यह है कि हुकूमत ने 31 दिसंबर को मौलाना समीउल हक को तालिबान से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था। आज मौलाना ने यह जिम्मेदारी वापस कर दी, जिसके बाद अब शायद मुज़ाकरात मुमकिन ना रहे। मीडिया बचा था, लेकिन 17 जनवरी को एक्सप्रेस न्यूज की DSNG पर हमला हुआ और इस हमले में हमारे 3 वर्कर्स शहीद हो गए। आप हुकूमत की सफाकी मुलाहिजा कीजिए कि सूबाई और वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा इन वर्कर्स के जनाजे में शरीक नहीं हुआ। सेनेटर परवेज रशीद के अलावा कोई इजहार अफसोस तक के लिए सहाफियों के पास नहीं आया। यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा और हुकूमत कब जागेगी? यह हमारा आज का इशू होगा और हमारे आज के पैनल में 2 ऐसे गेस्ट भी शामिल होंगे जो इस जंग से बराह रास्त मुतासर हुए हैं। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख़ासत हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर परवेज रशीद साहब, वफाकी वजीर हैं इत्तलात व नशरियात के। हमारे दूसरे मेहमान इंतहाई अफसोस के साथ मैं ऐलान कर रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। मोहम्मद अशरफ गार्ड थे हमारे एक्सप्रेस पे। जब एक्सप्रेस की DSNG पे हमला हुआ तो अशरफ उस वक्त उनकी उस DSNG की हिफाजत कर रहे थे। मोहम्मद यूसुफ खान साहब जो हैं ये उनके वालिद हैं और हमारे शहीद के वालिद हैं। इनसे पूछेंगे कि अपने साहबजादे के साथ किस तरह गुफ्तगू करते थे और आज जो इनको नुकसान हुआ है
اس کو قومی نقصان سمجھتے ہیں یا صرف صحافتی نقصان سمجھتے ہیں, صرف اپنا خاندانی نقصان سمجھتے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان عمر ایاز خان صاحب ہیں. یہ خالد خان ڈرائیور جو تھے شہید, ان کے والد ہیں. ان سے بھی بات ہوگی. اور ہمارے چوتھے مہمان سلیم صافی صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں. کراچی میں ہمارے ساتھ عبدالعزیز صاحب ہیں, وقاص عزیز شہید ٹیکنیشین جو تھے ہمارے, جو شہید ہوئے, ان کے والد ہیں. سب سے پہلے عمر صاحب, میں نے آپ کی طرف آنا ہے. آپ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا بیٹا چلا جائے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی, اور آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو دنیا کی کوئی طاقت اب پورا نہیں کر سکتی. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ یقین دلواتا ہوں کہ ایکسپریس کا ہر بچہ, ہر ورکر آپ کا بیٹا ہے, اور پوری صحافتی برادری کا کوئی بھی, جو ہمیں سلیم صافی صاحب ہیں اور جتنے بھی صحافی ہیں پاکستان میں, ان سب کی طرف سے میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ ہم سب آپ کے پوری زندگی کے لیے بچے ہیں. آپ کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل. اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارا خود اپنا بچے بھی انشاءاللہ اسی میں آئے گا دوبارہ. ہم ڈرنے والے, ہم لوگ کسی کو کچھ نہیں بولتے, اگر ہم لوگوں کو کوئی مارتے پرواہ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارا بچے عوام, پاکستان عوام کی خدمت کرے گا. آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ ڈرائیور تھے بیسیکلی. ہاں, سب سے خطرناک ڈرائیور تھا ایکسپریس کے. سما میں بھی نہیں تھا, جیو میں بھی نہیں تھا, ایکسپریس میں بھی نہیں تھا. پہلا ڈرائیور یہ تھا. وہ جگہ میں جاتا تھا جو دوسرا ڈرائیور انکار کرتا تھا. تو جب یہ شہادت کی اطلاع ملی تو آپ گھر پہ تھے اس وقت؟ میرے کو لاہور سے ملا, گھر پہ تھا. اسی 5 منٹ پہلا یا 10 منٹ پہلا ہمارا گھر والے کا بھائی بیمار تھا, تو اس نے فون کیا, بولا تم بیٹھ جاؤ, ہمارا 9 بجے چھٹی ہو جائے گا, میں آ جاؤں گا, تمہارے کو اسپتال لے کے جاؤں گا. ماموں کو بولا تم لیٹ جاؤ. جب وہ لیٹ گیا تو لاہور سے خبر آیا, تو بولتے لاہور میں ہمارا بابی ہے. وہ کیا بولے, بولے ابھی لاہور سے خبر آیا ایئرپورٹ والے روڈ پہ کوئی دھماکے ہو گیا, پیرنگ ہو گیا. ایسی بات کرتے ہوئے اس کے بعد اس نے بولا بھائی پریس والی گاڑی کے اوپر بھی پیرنگ کیا کسی نے, آپ خالد کو فون کرو کدھر ہے. جب میں نے موبائل میں لایا تو آواز نہیں جا رہا, گھنٹی جا رہا تھا لیکن کوئی اٹھاتا نہیں تھا. تو پھر گاڑی کے جو اندر وہ موبائل ہے اسی کے اوپر کیا, تو اس نے بولا ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ کا باسی اسپتال میں وہ شہید ہو گیا. بس باقی ہمارے کو کچھ پتہ نہیں لگا. آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4 تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, 3 بیٹے دوسرے ہیں, ان سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں. وہ کیا؟ وہ دو تو سبق پڑھتا ہے مدرسے میں, اور 2 جو ہے وہ, ایک جو ہے وہ کام کرتا ہے, کبھی ٹیکے کا کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے. ٹیکے کا کام کرتا ہے, یہ پینٹ شرٹ سلتا ہے کمپنیوں میں جو باہر ملک جاتا ہے. ٹھیک. یوسف صاحب, آپ کے جو صاحبزادے تھے محمد اشرف, وہ گارڈ تھے, اور ایک تو میں اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں اس وقت اپنے تمام ادارے کی طرف سے, صحافتی برادری کی طرف سے. پرویز جی صاحب ابھی آپ کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے, تو ہم ریپلیسمنٹ نہیں دے سکتے ان کے, لیکن اس کے باوجود ایک سہارا ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سمجھیں کہ ہم آپ کے بچے ہیں, اور اسی طرح پوری زندگی آپ کی خدمت کریں گے جس طرح آپ کے بیٹا آپ کی کرتا رہا. تو جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ میں سوزوکی ڈرائیور ہوں, ڈرائیوری کرتے ہوئے ایک باڑا لے کے سمجھو کہ نکلا ہوا تھا باہر, نمائش شورنگی پہ تھا. اس ٹائم پہ جب مجھے گھر والوں نے فون کیا, بتایا نہیں, یہ بولا کہ آپ جلدی گھر آ جاؤ, کوئی مسئلہ ہے. میں صدر پہنچا ہوں, تو صدر میں گاڑیاں نہیں تھی, سی این جی بند تھا یا ایسا کوئی مسئلہ تھا, تو وہ گاڑیاں شارٹ ہوتی ہیں اس ٹائم پہ. تو پھر میں رکشے میں بیٹھ کے گھر گیا ہوں, تو بچے نے پھر دوبارہ فون کیا, بولا ابو گاڑیاں کم ہیں, آپ جلدی گھر آ جاؤ. میں بولا ہاں بیٹا, میں گھر پہنچ چکا ہوں تقریباً علاقے میں. گھر پہنچا ہوں تو گھر والے سب پریشان ہے, ایسا لگ رہا ہے. بولا آپ کھانا کھا لو پہلے. بچی چھوٹی ایک میری کھانا لے کے آئی, بولا ابو جلدی سے کھانا کھا لو, بھائی کو چوٹ لگی ہے, آپ پھر اسپتال جاؤ گے. اس کو بھی بتایا نہیں گھر والوں نے. تو بہرحال وہ, میں نے بولا نہیں کھانا میں نہیں کھاتا ہوں, پہلے بتاؤ کیا بات ہے. بہرحال جب انہوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح ایسا مسئلہ ہے, وہ اسپتال گئے لے کے اس کو, اور زخمی ہے. تو اسپتال سے میرا بھائی ایک کزن ہے سمجھو, ایوب نام ہے, اس نے ان کو گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ شہید ہو چکے ہیں, کہ وہ ایک دم جو جھٹکا لگتا ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے ماں کے لیے خاص کر. تو بھائی وہ اطلاع, جیسے ایمبولینس کی آواز, میں نے اس کو پھر دوبارہ فون کیا تو ایمبولینس کی آواز سنی میں نے. وہ اس ٹائم وہاں سے عباسی سے اس کو لے کے جا رہے تھے سرد خانے میں ملیر.
تو میں ایمبولینس کی آواز سن کے میں پریشان ہو گیا، میں معاملہ کیا ہے بھائی؟ پھر اس نے بتایا کہ اس طرح شہید ہو گیا بیٹا آپ کا. بس پھر آپ جانتے جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے بھائی، پھر تو پوری رات سمجھو. اشرف صاحب کی والدہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں اس وقت؟ بہت حالت اللہ رحم کرنے والا ہے، باقی حالت صحیح نہیں. بہنوں کی بھی، 2 بہنوں کی اور والدہ کی، اللہ ان کے اوپر رحم کرے گی. میں تو مرد ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہوں ان کے سامنے، بعد میں تو خیر میں بھی حالت دل سے باہر ہو جاتا ہے. آپ کے اور کتنے بچے ہیں، کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے شادی شدہ ہیں، وہ اپنے گھر بار کے ہیں، بچے ہیں ان کے، بال بچے دار ہیں. 2 بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک، چھوٹے. اللہ رحم کرے. پرویز جی صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو اللہ سنی. اب دیکھیے فوج محفوظ نہیں، پولیس محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں، امام بارگاہ محفوظ نہیں، اب صحافی بھی محفوظ نہیں ہے. تو حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ جتنی خاموشی ہے حکومت کی طرف سے، وہ لوگ اس پہ بہت پریشان ہیں. جی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. سب سے پہلے میں 2 جو نہایت بلند حوصلہ اور بہادر پاکستانی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور پاکستانی کے ساتھ ساتھ وہ والد بھی تھے ان 2 لڑکوں کے جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، اور جو اپنی فرائض ادا کر رہے تھے. ان کی زندگیوں کو ان سے چھینا گیا، ان کے خاندان المیہ کا شکار ہوئے. ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ایک مسلمان کے طور پر دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور پاکستان میں جلد سے جلد ہم ایسا وقت دیکھیں کہ اور والدین کو اس قسم کے دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے. یقیناً ہم گزشتہ 12-13 سال سے ان واقعات سے گزر رہے ہیں جن کا نشانہ یہ بھی بنے. اور جیسا کہ آپ نے اپنی بات میں خود بھی کہا، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں، ہمارے دفاعی ادارے اور دفاعی اداروں سے متعلقہ لوگ محفوظ نہیں، بازار، اسکول، ہسپتال تک محفوظ نہیں. ہماری بچیاں، بچے، سب کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اور پولیو ورکرز، اس سے اندازہ لگا لیجیے. مستونگ میں جو کل ہوا، اور کوئٹہ میں لاشیں رکھ کے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے. جو لوگ ہمارے بچوں کے مستقبل کو معذور بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو ان بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے نکلتے ہیں منہ میں ایک دوائی کا قطرہ پہرانے کے لیے. اور اب اس بات کا ذکر تو نہیں، لیکن چونکہ آپ نے ذکر کر دیا کہ جن کو ہم برا کہتے ہیں، جن کو ہم اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کا عزم رکھتے ہیں، یہ پولیو کے قطرے ہمارے بچوں کے لیے وہ فراہم کرتے ہیں. بل گیٹس ایک امریکی ہے، اور وہ ساری دنیا میں بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے یہ قطرے مہیا کرتا ہے، اپنے پیسوں سے، اپنی پیسوں سے جو اس نے اپنی محنت سے کمائے. وہ اس نے اپنی دولت کو اپنی اولاد کے لیے مختص نہیں کیا، اس نے اپنی دولت کو اپنی ذاتی عیاشی کے لیے بھی مختص نہیں کیا. اس نے اپنی دولت کو مختص کر دیا ہے کہ بچوں کو مستقبل میں معذور نہ ہونے دیا جائے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ان بچوں کے منہ میں وہ قطرہ بھی نہیں ٹپکنے دیتے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اپنے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن پروفیسر صاحب، حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، کام تو حکومت کا ہے. یہ ایک میں ساری بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسری طرف کون سے لوگ ہیں. اب آپ حکومت کی طرف، مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ حکومت کچھ کر رہی ہے نہیں کر رہی، اس لیے کہ ان کا خط پڑھیں جو بنو کے واقعے کے بعد انہوں نے جاری کیا ہے. اس خط میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے لوگوں کو ختم کیا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ چونکہ حکومت ہمارے سے ظلم کر رہی ہے، ہمارے پہ ناانصافی کر رہی ہے، اس لیے ہم انتقام میں یہ واقعات کر رہے ہیں. اس کا مطلب حکومت کچھ کر رہی ہے. حکومت تو کچھ کر رہی ہے، تو ان کو سلیم صافی صاحب جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے اس بات پہ. سلیم صافی صاحب، حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیے، حکومت کو میرے خیال میں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت اس ریجن میں یہ جو ڈرٹی گیم جاری ہے، اس ڈرٹی گیم کے لیے ہم جہد کوششیں کرنی چاہیے. یہ ہم لوگ بڑا اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں
کوئی اس کو صرف اور صرف مشرف کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، کوئی اس کو صرف اور صرف امریکہ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، کوئی اس کو کوئی اپنا دوسرا سیاسی حوالوں سے اس کی تشریح اور افغانستان میں ڈال دیتا ہے، کوئی افغانستان میں ڈال دیتا ہے، کوئی جنرل ضیاء الحق تک لے جاتا ہے. ہاں لیکن اگر دیکھیں تو یہ سارے شاید سب کا اپنا اپنا رول اس حوالے سے ہوگا. اس وقت یہ جو اس وقت ہمارے سامنے یہ 2 نہیں بلکہ 3 جو مظلومین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روزانہ اسی طرح کے دردناک قصے کئی سالوں سے روزانہ کی بنیاد پہ ہم سن رہے ہیں. مثلا آج جو چارسدہ میں ہوا ہے، اللہ ان کے بیٹوں کو زندہ رکھے، ان کو سلامت رکھے. وہاں پہ ایک جو نوجوان مرا ہے اس میں وہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے. ٹھیک اسی طرح آپ جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دردناک سے دردناک قصے ہیں جو کابل سے لے کے کراچی تک ہمیں روز سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں. کل آپ دیکھیں یہ جو اس روز بمباری ہوئی وہاں پہ، تو جو وہاں کے عام لوگ ہیں وہ بیچارے تو کئی سالوں سے 2 بندوق والوں کے درمیان سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. اب اس روز یہ جو بمباری اور گولہ باری ہوئی، مثلا ہمارا ایک جرنلسٹ دوست ہے، پرسوں میں نے اسے پوچھا، اس کی فیملی ادھر تھی، تو 2 دن سے ادھر کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی، لوگ بھاگنے کے لیے، معیشت تباہ، معاشرت تباہ، سب چیزیں تباہ ہو کے رہ گئی، لوگ ذہنی مریض بن گئے. اس وقت آپ جائے تو قبائلی علاقوں میں، ابھی آپ شروع میں وہ تمہیدی گفتگو میں ذہنی مریض ہونے کی بات کر رہے تھے، ادھر سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس وقت ذہنی امراض جو نفسیاتی امراض کی دوائیاں ہیں اس کی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک ڈرٹی گیم، پہلے بھی ایک پراکسی وارز کے لیے ہم نے اس ریجن کو استعمال کیا. ہم افغانستان فتح کرنا چاہتے تھے، وہاں سے کچھ لوگ آ کے افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ بتائیے میڈیا پہ کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ میڈیا کا کیا قصور ہے اس میں؟ میڈیا پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ کہ وہ پورا جو نیریٹو جو ان لوگوں کو ہم نے ازبر کرایا تھا، یعنی یہ جو ملیٹنٹ ہے جو اس وقت آپ کو مار رہے ہیں، جو مجھے مار رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک تو ٹریجڈی یہ کہ ہماری ریاست نے اسی رستے پہ لگا کے ان کو چھت پہ چڑھا دیا اور نیچے پھر ان کے پاؤں سے وہ سیڑھی کسکا دی. میڈیا پہ اب وہ کیوں حملے کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رستے میں جو بھی سامنے آئے، وہ میڈیا ہو، وہ فوج ہو، وہ حکومت ہو، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، تو ہم اس کو رستے سے ہٹائیں گے. جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں وہی ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور ان میں بعض لوگوں کی کنوکشن کا یہ عالم، مثلا یہ جو قاری حسین جس کو ہم استاد فدائین کہتے ہیں، اس نے اپنے سگے بھائی کو بھی فدائی تربیت دے کے اپنے سگے بھائی سے خودکش حملہ کرایا تھا. اس نے اپنے سگے باپ کو بھی یہ تربیت دی تھی. اب میڈیا کے بارے میں ایک تو ان کا تصور وہی ہے جو ہمارے ہاں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ تو امریکی ایجنٹ ہے، یہ تو انڈین ایجنٹ ہے. اس میں ہم سب بھی ذمہ وار ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی یہ الزامات لگاتے ہیں. دوسرا کلیکٹیولی جن چیزوں کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، جمہوریت کو، آزادی کو، ظاہری بات ہے اس چیز کو وہ لوگ شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں. پھر یہاں پہ جو قانونی لطیفہ اور اس کے مظاہر ہیں وہ اس کو بھی اپنی شریعت کے. لیکن اس وقت جو سب سے ان کو بڑا گلہ ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یک طرفہ رپورٹنگ کرتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کے مرنے والوں کا، وہ ملالہ ہو یا کوئی دوسرا ہو، اس کا تو آپ لوگ رونا روتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف ہوتا ہے، جو بمباریاں ہوتی ہیں مثلا، اور یہ حقیقت بھی ادھر ہمارا ایکسس بھی نہیں ہے. اب جو لاسٹ ویک بمباری ہوئی تھی، نہ آپ کو جانے دیا جا رہا ہے نہ مجھے جانے دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم دیکھیں ادھر کیا ہوا ہے، بے گناہ مرے ہیں، یا کل جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا ان کو یہی کہ بھئی آپ لوگ ہمیں تو دہشت گرد کہتے ہیں، ہم نے اپنا نام طالبان رکھا ہے یا مجاہدین رکھا ہے، آپ ہمیں دہشت گرد کہتے ہو. دوسری طرف سے جو نام وہ لوگ ان کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو وہ رپورٹنگ سے لے کے تجزیہ تک اور لینگویج تک سب چیزوں پہ وہ معترض ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے. اگر فرض کیجئے کہ حکومت کی طرف سے رپورٹنگ ہو رہی ہے یا اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہی ہے تو ہمارا جو ورژن ہے وہ بھی اخبارات میں آنا چاہیے. لیکن اخبارات میں بھی آتا ہے، میڈیا میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں، یہ غریب لوگ جو ہے، ان کے دونوں صاحبزادے سے 12-12 ہزار روپے مہینے کے لیتے تو 12-12 ہزار روپے کو بڑی رقم نہیں ہوتی. اور ان کے صاحبزادوں کو جو غریب آدمی، عام آدمی ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے کسی جگہ پہ، نہ وہ امریکہ کو لے کے آئے، نہ وہ افغانستان کو نکالنا چاہتے ہیں، نہ وہ طالبان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، نہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے بچوں کو مار دینا یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے. میں ایک بریک لوں گا. بریک کے بعد میں نے عبدالعزیز صاحب کی طرف آنا ہے اور ان کے بعد پرویز رشید صاحب سے ایک بڑا سمپل سا سوال کرنا ہے کہ کیا میڈیا کو پروٹیکشن گورنمنٹ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासत इंसान सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है, इंसान की जान उससे भी ज्यादा सुप्रीम होती है। दुनिया का कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई रवायत नहीं जो इंसान को मारने की हामी हो। तमाम रवायात, तमाम मज़ाहिब, तमाम माशरत, तमाम फ़िलासफ़ी ये कहती है कि इंसान को बचना चाहिए। लेकिन ये हम किस तरह कर रहे हैं इस मुल्क में कि हम इंसान को इंसानी नहीं समझ रहे, उसको भेड़ बकरियों की तरह ज़बह कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। ये सिलसिला ज़रूर रुकना चाहिए और स्टेट को किसी न किसी जगह पे खड़ा होकर ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे अंदर ताकत भी है और हम जुल्म के खिलाफ और ज्यादती के खिलाफ डटेंगे और किसी शख्स को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे शहरियों के ऊपर इस तरह हमला कर सके और उन्हें कत्ल कर सके। हमारे एक टेक्नीशियन थे वकास साहब, ये भी शहीद हुए 17 जनवरी को। उनके वालिद कराची में हमारे साथ है, अब्दुल अजीज साहब। मैं उनकी तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आज आपका बेटा तो चला गया लेकिन हम सब आपके बेटे हैं, आपके साथ हैं, लेकिन इस कुर्बानी के बाद आप पाकिस्तान को किस तरह देखना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब उठ सकेगा, दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो सकेगा? जी अजीज साहब फरमाइएगा, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं अपने बेटे की शहादत का? हुकूमत को समझते हैं, रियासत को समझते हैं, मीडिया को समझते हैं, इंसानियत को समझते हैं, किसको समझते हैं आप? सर ऐसा है कि इस सारे मामले में जो है हुकूमत पूरी तरह मुलव्वस है, क्योंकि किस तरह हुकूमत किस तरह मुलव्वस है आप समझते हैं? इस तरह के किसी किस्म का कोई मैनेजमेंट नहीं है। लोग अब वारदातें करते, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। कोई अगर कंप्लेन हो तो कोई उनकी कंप्लेन सुनने वाला नहीं है। आप अजीज साहब हमारे साथ ही रहिएगा। परवेज जी साहब, हर शख्स आपकी तरफ देख रहा है और हर शख्स ये समझता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिम्मेदार है, क्योंकि कौम ने मैंडेट दिया था और मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा फैसला करना चाहिए था जो पिछले 8-9 महीनों में नहीं कर सके। और यूँ महसूस होता है कि जितनी कत्लो गारत हो रही है पिछले 8-10 महीनों में, किसी न किसी शक्ल में वो आपकी बेहिसी उसकी जिम्मेदार बन रही है। इस हद तक तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तानियों को यकीनन हुकूमत की तरफ देखना चाहिए और अपनी रियासत की तरफ देखना चाहिए। ये उनका हक है और रियासत के और शहरी के दरमियान एक जो सोशल कंट्रैक्ट मौजूद है वो यही है कि रियासत ये ज़िम्मेदारी लेती है कि वो शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और उसके बदले में शहरियों से ये कहती है कि आप इस रियासत के कवानीन को तस्लीम करेंगे और इस रियासत के कवानीन पर अमल करेंगे। पाकिस्तान के शहरियों ने अपना फ़र्ज़ हमेशा पूरा किया है, बल्कि इस हद तक पूरा किया है कि जब उनके हकूक़ को छीन भी लिया जाता है और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है, तब भी पाकिस्तान के शहरियों ने रियासत से कभी बगावत नहीं की, उस मार्शल लॉ के कवानीन को भी तस्लीम कर लेते हैं। तो रियासत ने शायद अपना फ़र्ज शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं पूरा किया, लेकिन शहरियों ने रियासत के साथ किया हुआ मायदा जो है उसे हमेशा निभाया है। आप जिम्मेदार समझते हैं? जी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ये फिर हमारा जिक्र करते हैं, हमारी तरफ देखते हैं, हमसे गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, तो ये जायज़ करते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। मेरी हुकूमत को भी ये लोग अच्छे लगते हैं। हम कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, ये इनका हक बनता है, इन्हें हमसे गिला ज़रूर करना चाहिए, हमसे शिकवा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि अगर इनकी नींद छीनी गई है तो हम भी आराम से बैठे भी नहीं हैं। हमने भी इन पूरे 5 महीने या 6 महीने जो हमारे गुजरे हैं उसमें 13 साल जो काम नहीं किया गया और जो करना चाहिए था, इस मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं थी, हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई इन 5 महीनों में। बन गई है जी, मुकम्मल हो गई जी जी जी, नाफिज हो रही है जी। मैं आपसे बिल्कुल नाफिज हो रही है जी, बिल्कुल नाफिज हो रही है। ये अब दूसरी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जिस पे अब हमारी डिस्कशन जारी है। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो 2 साल अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बना सका था, उन्होंने 2 साल में उस काम को किया था। हमने उस काम को 5-6 महीने में मुकम्मल किया है। तो हमारी पूरी और वो नाफिज हो चुकी है जी, अब नाफिज होने के अमल की तरफ तो शुरू हो जाएगी। आज भी एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है कि इस तरह के जो मुजरम हैं, चूंकि उनके लिए कवानीन ही इस मुल्क में मौजूद नहीं थे कि उन्हें कैसे सजा दी जाए, लिहाजा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अख्तियार कर लिए जाते थे, फिर उनके अपने नतीजे निकलने शुरू होते थे। हमने वो कवानीन भी बनाए, वो ऑर्डिनेंस भी। आज भी सदर साहब ने एक ऑर्डिनेंस जो है अमेंड करके उसको नाफिज किया है और 2 ऑर्डिनेंस जो हैं वो नेशनल असम्बली में पेश हो चुके हैं ताकि उनको कानून की शक्ल में भी तब्दील कर दिया जाए। तो मेरा कहना यह है कि हमने भी अपना कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया। हमने इस मामले पर पूरे पाकिस्तानी कौम को मुत्तफिक करने की भी कोशिश की
ان سے ایک مینڈیٹ بھی ملا ہمیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کوئی کامیابی نہیں ہو سکی گو کے مذاکرات کے، لیکن چونکہ ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم اس ذمہ داری کے پابند ہیں تو ہم نے اپنے اس عہد کو بھی نبھانے کی کوشش کی. ٹھیک، ناکام ہوئے آپ؟ دوسرے آپشن ناکام ہوئے آپ کسی جگہ پہ؟ جی، دوسرا فریق جو ہے وہ اس چیز پر آمادہ نہیں. دوسرا فریق، ہم ناکام نہیں ہوئے، ہماری کوئی ناکامی نہیں ہے، ان کی کامیابی ہے، ان کی کامیابی بھی نہیں ہے. وہ اس چیز پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو اپنے کنسرنز اس کا مطلب یہ ہوا کوشش کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ریاست سے زیادہ تگڑے ہیں کہ ہم ان کو قائل ہی نہیں کر سکے مذاکرات کے لیے. ریاست سے زیادہ تگڑے تو ہوئے. جو پاکستان میں نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں انہوں نے ریاست کے بہت سارے حصوں کو اپنے حصے میں یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ریاست کو سنبھلنے کے لیے، اس کی رٹ کو بحال کرنے کے لیے جو 13 سال گزر گئے اس میں وہ کام نہیں کیا گیا. ایک ایسی ریاست، سلیم صاحب، پرویز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ریاست نہیں قدموں پہ کھڑی ہو پا رہی ہے میں جو حقیقت ہے اس سے آپ کیسے نظریں چرا سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی ریاست دیکھیے نا، ہماری ریاست کے نہیں لڑ پا رہی، پولیس نہیں لڑ پا رہی، سیول ایڈمنسٹریشن نہیں لڑ پا رہی، حکومت نہیں لڑ پا رہی، عوام نہیں لڑ پا رہی. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج قربانیاں دینے کے لیے پوری تیار ہے، پاکستان کی پولیس قربانیاں دینے کے لیے پوری تیار ہے، پاکستان کے ہر ادارہ اپنی ذمہ داری ہمارا مینڈیٹ قربانی دینا نہیں ہے جی. آپ سے قربانی تو مانگ بھی کوئی نہیں، ہمارا مینڈیٹ جو ہے نا، ہمارا مینڈیٹ مسئلے حل کرنا. جوید صاحب، عرض یہ ہے کہ میں اور آپ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس میں ہمارا بالکل ایک لائن کھینچی ہوئی ہے کہ ہم لائن کے اس طرف کھڑے ہیں یا لائن کے اس طرف کھڑے ہیں. اگر میں آپ کی مذمت کرنی شروع کر دوں اور آپ میرے پہ تنقید کر کے کچھ حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً اس کا فائدہ لائن کی دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو ہوگا. مذمت نہیں ہے، ہمارا جو مطالبہ ہے نا پرویز صاحب وہ یہ ہے کہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میرا کہنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے، جو اس وقت حکومت ہے، اس نے تو اپنا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا جس میں اس نے کچھ کرنے کی کوشش نہ کی ہو. ہم نے وہ مسائل جو جن 13-14 سال سے جن کو ایڈریس نہیں تھا کیا گیا، جن مسائل کو 13-14 سال سے ایڈریس نہیں تھا کیا. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہماری انٹرنل سیکورٹی پالیسی کی، نہیں آپ بریک کو چھوڑیں گے جی، پھر آپ اشتہاروں پہ نہ جائیں، پھر ہم ایک زیادہ ذمہ دار گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پیسوں کی قربانی دینی چاہیے، پھر اس بات کو چلنے دیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں اگر کسی جگہ پر بم رکھا ہو، اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پاکستان کے پاس اکوپمنٹ نہیں. 13 سال 14 سال جبکہ ہم اس جنگ کے عوض اربوں روپے حاصل کرتے رہے، حکومتوں کو یہ خیال نہیں آیا جو 2 حکومتیں گزر کے چلے گئیں. نہیں، بدقسمتی ہے پرویز صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو IGFC نے بتایا، جو حکومت، میں بریک لے لوں، بریک کے بعد یہاں سے بات سٹارٹ. اب بریک بعد میں لے لیں گے. میری بات اس لیے مکمل ہونی چاہیے تاکہ آپ کے ناظرین تک پوری بات پہنچے، کیونکہ آپ ہم پر تنقید کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ اکوپمنٹ جو کہ خریدنا چاہیے پاکستان میں لوگوں کو ان بموں سے محفوظ کرنے کے لیے جو زمین پہ رکھ کے چھوڑے جاتے ہیں، 13-14 سال تک اس کو نہیں خریدا گیا. ہم نے ان 5 مہینوں میں 65 گاڑیاں خریدی ہیں اس کے لیے، جو ہم سارے صوبوں میں تقسیم کر رہے ہیں. 5 گاڑیاں تیار ہو کے پاکستان میں پہنچ چکی ہیں اور تقسیم بھی کر دی گئی ہیں. تو ہمیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں پرویز صاحب کہ کیا پنجاب حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں یہ گاڑیاں خریدی تھی اور 5 سال میں اس نے بندوبست اپنا پورا کر لیا تھا؟ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصت. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان حالت جنگ میں، اور اس جنگ کی حالت میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم لائن کی اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں یا اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں. ایک جو ڈویژن ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے اور لڑنا چاہیے. اور جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے ان مسائل سے ہم اپنے ملک کو نہیں نکال سکیں گے. سلیم صافی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ حکومت کی اگر پرائم منسٹر کی حد تک میں کہوں تو ڈائریکشن ٹھیک ہے، لیکن اس ڈائریکشن کی طرف نہ ہمیں قدم اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا شاید آ رہے ہیں لیکن وہ قدم اٹھنے کی وہ بڑی سلو ہے. اور دوسرا، اس کے لیے جس گرم جوشی کا اور جس تندہی کا مظاہرہ ہم توقع کر رہے تھے اس کے مطابق نہیں ہو رہا. اور پھر تیسرا کہ ٹیم جس طرح ان کو چاہیے، مثلا ابھی
یہ جو ماضی کے بارے میں پرویز صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے پچھلی حکومتوں کی نااہلیہ، یہ حقیقت ہے کہ جو پچھلی حکومت کی شدید پچھلی اسی لیے ہوئی ہیں کہ لوگ ان سے مطمئن نہیں تھے، ہاں، اور پچھلی حکومتوں کا اس لیے ہوا ہے کہ آج عوام نے ان کو وہ شکست بھی دی، اور آج یعنی اللہ کرے ان کا بیٹا سلامت آ جائے، لیکن آج گیلانی صاحب خود ایکس پرائم منسٹر، ان کے گھر تک بھی آگ پہنچ گئی، اور شاید اگر اس وقت زرداری صاحب اور گیلانی صاحب ہمارے تنقید کا برا نہ مناتے اور اس چیز کے لیے فکر کرتے تو نہ باقی یہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ یہ اپنے بچوں سے محروم ہوتے اور نہ خود گیلانی صاحب کو یہ صدمہ، اور اسی لیے آج ہم یہ تلخ سوالات کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں پرویز رشید صاحب اور ان کی پارٹی کا بھی وہ حشر نہ ہو جو پیپلز پارٹی کا ہو گیا یا اس سے پہلی حکومتوں کا ہو گیا، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں جو مشرف کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ مشرف کے ساتھ ہو رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ کہ کل میاں صاحب یا جو ہمارے باقی رولنگ کلاس کے ان کے بچوں کے ساتھ، اس لیے ہم ان کو غصہ بھی دلا رہے ہیں، یہ سب کچھ کریں لیکن یہ سوالات کریں۔ اب دیکھیں کہ پرویز صاحب یہ بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل ہے اور 2 دن کے بنے ہوئے نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ آپ نے کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے، وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین اور شریعت کر رہے ہیں، آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ اس ملک میں کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسے اداروں نے دینا ہے، اب وہ سیاسی رشوت کے طور پہ ان کی حکومت کی طرف سے دیا گیا شیرانی صاحب کو، آپ مجھے کہے کہ وہ کیا کاؤنٹر نیریٹو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فورن پالیسی کے مسائل ہیں، فورن پالیسی ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب کے دورے اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن کیا فاطمی صاحب جیسے اس کی بس کی یہ بات ہے؟ ہم یہ نہیں سمجھتے، بالکل اعتراضات تو ہوں گے، اگر حکومت ہے تو پرویز رشید صاحب بہت زیادہ سمجھتے ہیں ان ایشوز کو اور ان سب چیزوں کو۔ اب دیکھیں کہ ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میڈیا ریاست یا حکومت کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اب یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ریاست کا رخ کس طرف ہے۔ ایک تو وہ جو پہلے سے جو تفریق ہے کہ ایک طرح کا ملیٹنٹ ہمارے لیے چہیتا ہے اور دوسری طرح کا ملیٹنٹ جو ہے وہ میرے لیے مینس ہے۔ اچھا، پرویز رشید صاحب کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے پرویز صاحب، کیونکہ آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، میں نے ایکسپریس سے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ہم پروگرام کا تھوڑا سا دورانیہ بڑھا لیں تو وہ منظور ہو گیا، اب آپ جتنی چاہیں بات کر سکتے ہیں، بالکل آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ ہم اشتہارات کے لیے آپ کی بات روک رہے ہیں۔ جی صاحب۔ اچھا، دوسرا یعنی یہ جو اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ کہہ کہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہو جائے، میڈیا کھڑا ہو جائے، ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ مثلا آج بھی ریاست کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ مذاکرات کن سے؟ ان لوگوں سے جن کے بارے میں آپ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں 2 منٹ کے لیے اس کو کیوں لیا، ان لوگوں سے جن کے بارے میں ریاست مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور ان کو وحشی کہوں، ان کو انسانیت کا قاتل کہوں، ان کے سب کچھ کہوں۔ پھر ظاہری بات ہے کہ مذاکرات اگر ریاست کو انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم نے تو اس روز کہہ دیا کہ جب ریاست مولانا سمیع الحق کے پاس چلی گئی تو میرا تو اسی وقت یہ کمنٹ اس پہ موجود ہے، مولانا صاحب بھی مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے اس میں کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یا تو اس مسئلے کو سمجھتی نہیں ہے یا اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے۔ آج مولانا سمیع الحق صاحب نے کتنا بڑا سنگین الزام لگا دیا اس حکومت پہ، انہوں نے کہا میں ٹیلی فون کرتا رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو، مجھے جواب نہیں دیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ وہاں اٹیک نہیں ہونا چاہیے، پھر اٹیک شروع ہو گیا وہاں پہ۔ مجھے آج تک یہ واضح نہیں ہے، آپ بھی کچھ نشستوں کی گواہ کہ آرمی کے سربراہ سے بھی ہم نے یہ سوال کیا، ہم نے اس وقت کے حکمرانوں سے بھی یہ، اور آج بھی یہ سوال ہے کہ امریکہ میرا دوست ہے یا دشمن، افغان حکومت میرا دوست ہے یا دشمن، کیونکہ مجھے ریاست کی طرف سے بتایا جا رہا ہے یہاں طالبان میں کوئی اچھے طالبان بھی ہیں اور برے طالبان یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں افغان انٹیلیجنس کر رہی ہے، اور واقعی ہم بھی اس کی شواہد دیکھتے ہیں، دوسری طرف ہم اس کے اتحادی ہیں، یا طالبان میرے لیے ایسٹ ہے یا مینس ہے۔ ایک تو یہ کہ ان سوالوں کا جواب جب ریاست کی طرف سے میرے پاس آ جائے تو پھر میں کلیئر ذہن کے ساتھ فیصلہ کروں گا کہ کس کے، اور دوسرا کہ میرے سامنے ریاست کی طرف سے یہ واضح ہو جائے کہ میری ریاست اس وقت مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا جنگ کرنا چاہتی ہے، تو پھر میں اپنے لیے رول متعین کر دوں گا کہ میں کس طرف، اور ظاہری بات ہے ہم بھی اس ریاست کے شہری ہیں۔ میں یوسف صاحب سے ایک سوال کر کے اس کے بعد پرویز صاحب کی طرف آنے۔ پرویز صاحب کیونکہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو گیا، آپ جتنی بات کرنا چاہیں گے بالکل ہو سکے گا، اور میں اشتہارات کی میں کوشش کروں گا کہ وہ نہ ہو، کم از کم آج معاشی نقصان ہو پاکستان کے لیے۔ یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی جس سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، یا جو آپ جیسے والدین ہیں ان کے بچے محفوظ ہو جائیں گے حکومت وہ کچھ کرے؟ تو حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جس ہم تو یہ غم برداشت کر رہے ہیں، باقی اور ماؤں کے اور باپوں کے اولادیں
نہ ہو, کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے. اور ان سے بھی, کرنے والوں سے بھی, جو بھی کر رہے ہیں یہ چیز, ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ حکومت کیا کرے؟ آپریشن کرے ان کے خلاف, خاموش رہے؟ وہ تو حکومت ہی بہتر سمجھتی ہے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا بہتر قدم کون سا ہے. وہ تو ہم سے زیادہ حکومت سمجھدار ہے. ایاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کرے؟ میرا سمجھ میں تو یہ آتا ہے جو حکومت مطلب اس کا غور کرے. اگر غور نہیں کرے گا نا تو بہت حالات خراب ہو جائے گا. یہ لوگ بے قصور لوگوں کو مارے گا, جو قصوردار ہے اس کو نہیں مارے گا کوئی بھی. جو بے قصور ہے روڈ پہ وہی مارتا ہے, اور یہ مسلمان بھی نہیں ہے. بلا وجہ قتل کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے, یہ غیر مسلم ہے. اچھا, آپ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے, یا حکومت کچھ کر رہی ہے, یا حکومت نہیں کچھ کر رہی, یا حکومت تھوڑا ڈھیلا ہے. اگر حکومت ٹیٹ ہوتا نا تو کسی کا مجال نہیں ہے جو ادھر سے کوئی چیز اٹھا کے جیب میں رکھ کے راستے میں جاوے. لوگوں کے پاس 2 پسٹول پڑا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2 تو بولتے ہیں ہم لوگوں نے اپنے. ایک سجیشن ہوگی, میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ کی 2 سطح ہیں نا. ہم اگر ایک طرف جو پرویز صاحب اور وہ ڈسکس کر رہے تھے, ظاہر بات ہے ان کے ایک تو دل دکھے ہوئے ہیں, اور وہ جس لیول کا معاملہ ہے تو وہ میرے خیال میں یہ لوگ اس طرح ریسپانڈ نہیں کر سکیں گے. ہم اگر ان کے درد کو, ان کے المیہ کو ایک طرف رکھ لیں اور اس پہ ایک دوسری سطح پہ ڈیبیٹ کریں, یعنی ٹھیک ہے ان کی پالیسیوں کا میں بھی ناقد ہوں, لیکن ایک عام سٹیزن اور پھر ان جیسے دھکے ہوئے دل جس طرح وہ کرتے ہیں, اگر ان کے سوال ہم پرویز صاحب کے سامنے رکھیں گے تو شاید یہ کچھ. میں خواصت یہاں پہ میں نے بریک لینی ہے, پروگرام کا ٹائم ایکسٹینڈ ہو گیا. اب ہم چھوٹی سی نیوز بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے, آپ خبریں سنیں گے. خبریں سننے کے بعد پرویز رشید صاحب کے سامنے حاضر ہوں گے. 2 سوال پرویز رشید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں کہ حکومت کا لاہ عمل کیا ہے, اس دہشت گردی کا جو افریت ہے اس سے ہم کیسے باہر نکلیں گے, کیونکہ یہ ماسٹر ہے جو روز ہمارا خون پی رہا ہے. ریاست یا حکومت کیا سوچ رہی ہے اس پہ. دوسرا یہ کہ میڈیا کیونکہ فرنٹ لائن پہ اس وقت ہے, اور اس کو جس طرح جو واقعات ہوئے ہیں اسے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب میڈیا بھی ہٹ لسٹ پہ ہوگا. آج ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا, کل جیو کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, پرسوں ARY کو بنایا جا سکتا ہے. جو میڈیا ہاؤسز ہیں, اس ایک انسیڈنٹ کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت فرجائل ہو گئے. ان انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے میڈیا کیا کر سکتا ہے, حکومت کیا کر سکتی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح ہم چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس یہیں سے حاضر ہوتے ہیں, یہیں سے سٹارٹ کریں گے.